हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम। मुल्क में आटा 70 रुपए किलो तक पहुंच गया। फवाद चौधरी भी वजीर आला उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से मायूस हो गए। वफाक से पहले पंजाब में तब्दीली की खबरें गर्म। इत्तेहादियों की हुकूमत से नाराजगी की असल वजूहात क्या हैं? पूछेंगे तहरीक इंसाफ के मरकजी नायब सदर जाहिद हुसैन काज़मी से, काफ लीग के सीनियर रहनुमा कामिल अली आगा से, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा अनवारुल हक काकड़ से और MQM के रहनुमा साजिद अहमद से। And a very warm welcome to the show. तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वक्त सख्त सियासी बुहरान का शिकार है। हुकूमत के इत्तेहादी राहें बदलती हुई दिखाई दे रहे हैं। उन्हें हुकूमत से शिकवा है कि उनसे किए गए वादे पूरे नहीं हुए। वफाक में तब्दीली की बातें तो हो ही रही थी, लेकिन अब तख्त लाहौर भी लरसता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि वफाक से पहले पंजाब में तब्दीली आएगी। वजीर आला पंजाब तो पहले रोज से ही किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि ज्यादा अर्से तक रह सकेंगे, मगर वजीर आजम इमरान खान उन्हें वसीम अकरम प्लस साबित करने पर तुले हुए थे। 16 माह गुजरने के बावजूद पंजाब में किसी तब्दीली के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि अब महंगाई के हवाले से, दीगर हवाले से आवाजें उठ रही हैं और इत्तेहादियों के साथ साथ हुकूमती वज़रा भी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने अपनी एक ट्वीट में कहा है कि मसला पंजाब हुकूमत का नहीं, वह तक़सीम का है। वज़ीर आला के पास सवाबदीदी फंड आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी है, यानी जो मामला पूरे पाकिस्तान में हम आवाज उठाते थे एज PTI इन ऑपोजिशन, अब वो हम खुद अपने इलाके में यानी पंजाब में करें, ये कह रहे हैं चौधरी साहब। उन्हें कहा जिस फॉर्मूले के तहत फंड वफाक सूबों में तकसीम करता है, इसी तरह सूबाई सतह पर इस्लाम में फंड तकसीम होने चाहिए। वज़ीर आला खुद को बादशाह समझते हैं, ये अवामी मफाद के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में फवाद चौधरी वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ फट पड़े और कहा कि उन्हीं की वजह से तहरीक इंसाफ को दबाव का सामना है। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में ना सियासी हिस्सा डिलीवर कर रहे हैं और ना ही इंतजामिया से जो तवक्कुआत थी वो पूरी हो रही हैं। पंजाब के डिलीवर ना करने से अवाम सियासी महाज पर PTI की कारकर्दगी पर तनकीद भी कर रहे हैं और मरकज को भी तनकीद का सामना करना पड़ा है। सो ये तो है सूरत हाल जो हमने एक रीकैप दिया है, मगर क्या ये तमाम अनरेस्ट जिसको हम कहेंगे मटीरियलाइज होगा इतना ज्यादा प्रेशर डालने में कि हुकूमत कहीं पंजाब में तब्दीली ले आए या वफाक में फिर उसके बाद तब्दीली की बात हो रही है? इस पे हम बात करेंगे। स्टार्ट विद यू कामिल अली आगा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। सर जरा खुद ही नक्शा बता दें कि क्या तब्दीली आई है। बार बार PTI तो यही कहती है, प्राइम मिनिस्टर खास तौर पे, कि उस्मान बुज़दार साहब बहुत अच्छा काम करें। देखें, ये तो अवाम बता सकते हैं ना जी कि अवाम को कितनी पजीराई मिली है और कितनी अवाम के मामलात में सहूलत पैदा हुई है। मेरे ख्याल में पंजाब का बच्चा इस बात पे मुज़िर है कि उनके मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हम समेत PTI के उस्मान बुज़दार साहब के साथ इसलिए खड़े हैं कि इमरान खान साहब ने उनको नामजद किया है और हम चूँकि कमिटेड हैं इमरान खान साहब के साथ, तो हम उनके साथ खड़े हैं और बड़े वसूख के साथ ये कह सकते हैं कि उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक इमरान खान साहब अपनी राय तब्दील नहीं करते, क्योंकि हम दोस्तों के साथ दोस्ती निभाना जानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वतीरा ये रहा है कि हम जिसके साथ दोस्ती करते हैं उसको हमेशा एतमाद रहता है हमारे पे और रहना चाहिए कि हम किसी इंट्रीग का हिस्सा नहीं बनेंगे, किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा साबित किया है कि हम जिसके साथ दोस्ती करते हैं उसको निभाते भी हैं। सर जो फवाद चौधरी कह रहे हैं हुकूमत में होते हुए, वो कह रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से मसला है, आप इससे एग्री करते हैं? देखें, ये मैंने तो पहले भी अर्ज कर दिया कि लोगों को तो अभी तक वाकई इसमें कोई शुबा नहीं कि फवाद चौधरी ने जो अपनी रिजर्वेशन बयान फरमाई है अपनी कोर कमेटी के अंदर, वो उनका हक है कि वो अपनी कमेटी के अंदर बैठ के बात करते हैं
اور ہم بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے یہ لیکن آغا صاحب کیونکہ آپ بڑے سیزن سیاستدان ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جو اصل مسئلہ نظر آتا ہے وہ یہ نہیں کہ عثمان بزدار صاحب بڑا زبردست کام کریں، مگر وہ ارریپلیسیبل لگتے ہیں پی ٹی آئی کو، کیونکہ ان کو کوئی اور بندہ اپنی پارٹی میں نظر نہیں آتا. جو ریپلیسمنٹ کا نام آتا ہے وہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ پرویز الہی صاحب کا نام آتا ہے. اگر ان کا نام آ جائے تو پھر پی ٹی آئی کا چینج کا نعرہ تو ختم ہو جائے گا. یہ کیسی مجبوری ہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بیشتر ذرائع جو ہیں وہ اس بات پہ مضر ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کی کارکردگی اپنے دور اقتدار میں ایسی رہی ہے کہ وہ عام آدمی کے لیے انہوں نے سہولتیں پیدا کی، عام لوگوں کو انہوں نے وسائل فراہم کیے، ان کے مسائل جو ہیں ان کو حل کیا، اور ہر شعبہ زندگی کے لیے، یعنی اگر کوئی معذور ہے تو اس کے لیے کوئی 250 کے قریب ادارے قائم کیے پنجاب کے اندر. یہ سارے شعبے جو ہیں آج بھی یاد کرتے ہیں اور عام آدمی یاد کرتا ہے. رائٹ. تو اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ جی پرویز الہی اگر چیف منسٹر ہوں گے تو ان کو فائدہ ہوگا. تو اس خواہش پر غصہ تو نہیں کرنا چاہیے نا جی، یہ تو عام آدمی کی خواہش ہے. کون غصہ کرتا ہے؟ میں آپ سے پوچھوں گی انوار الحق کاکڑ صاحب، یہ کوئی کیچ 22 ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ ان کو اپنی جماعت سے کوئی نہیں مل رہا ہے. اٹس اے گڈ چوائس پرویز الہی صاحب کی صورت میں، لیکن اگر پرویز الہی چیف منسٹر بن جاتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کا یہ نعرہ کہ ہم نے تبدیلی لانی ہے وہ تو ختم ہو گیا. دیکھیں جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی جو چودھری پرویز الہی صاحب کی پرفارمنس کے حوالے سے کامل علی آغا صاحب جو کچھ فرما رہے تھے یہ تاریخی طور پہ درست ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں تاریخی طور پہ کہ اس پرفارمنس کے باوجود پنجاب کے لوگوں نے ان کو 2008 میں وہ مینڈیٹ نہیں دیا جس کی امید کی جا رہی تھی، بلکہ وہ بڑے ڈکلائن کی طرف وہ پولیٹیکل پلیٹ فارم چلا. So he comes with a political baggage. No, well, this is the political reality. Whether it's a baggage or not, that can be seen. لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ضروری نہیں کہ پرفارمنس جو ہے نا وہ پولیٹیکل اس میں ون میں بھی ٹرانسفر ہو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی ایک پولیٹیکل آئیڈینٹی رکھی ہوئی ہے پنجاب میں سیپریٹ، اور الائنس میں جا رہے ہیں. جو اصل ایشو ہے میرے خیال میں، شاید میری اپنی ذاتی رائے، I might be wrong on that، کہ وہ انڈیویجول ڈریون نہیں ہے. ہم ابھی تک شہباز شریف صاحب، پرویز الہی صاحب اور عثمان بزدار صاحب میں کچھ پھنسے ہوئے ہیں. ایشو سٹرکچرل ہے. سٹرکچرل ایشو یہ ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کے بعد جس کا تذکرہ فواد نے کیا ہے، میں اس پہ آتا ہوں، وہ ایکچولی کیا ہے. اگر اس میں دیکھا جائے تو اس میں بزدار صاحب ایگزینریٹ ہو جاتے ہیں. اس لیے ایگزینریٹ ہو جاتے ہیں جو کام کرنے والا ہے چاروں صوبوں میں، وہ یہی ہے کہ جو پروونشل فائنانس کمیشن تھا وہ ہاریزنٹل ڈویژن اور ڈسٹریبیوشن آف ریسورس جو اس نے کرنا تھا، اور اس کے لیے لوکل گورنمنٹ سٹرکچر آپ کو چاہیے تاکہ یہ فنڈز ڈسپرس ہوں، ہاریزنٹل تمام ضلعوں میں جائیں. اس صورت میں آپ کو ایک ماچو مین چیف منسٹر کی کسی بھی صوبے میں ضرورت ہی نہیں ہے. ہم کیوں مغل ماڈل پہ جانا چاہ رہے ہیں کہ اسٹرانگ مین ہمیں ہر جگہ چاہیے؟ کیوں ہم لوکل ڈیلیوری کی طرف، جو کہ پوری دنیا میں اس وقت کامیاب تجربہ چل رہا ہے، مختلف نیشن سٹیٹس ڈیفرنٹ ڈیموکریٹک کورس انہوں نے لیا ہے، ڈائریکشن انہوں نے لیا ہے ایک کامنالٹی کے ساتھ، اور وہ ہے لوکل گورنمنٹ. آپ کی جو ہیلتھ سروسز ہیں، آپ کی جو ایجوکیشنل سروسز ہیں، آپ کی جو لوکل ایمینٹیز ہیں، اس کی ریکوائرمنٹ اور اس کو کیٹر کرنے کے لیے لوکل گورنمنٹ تحصیل کی سطح پہ، میں تو ضلع کی سطح کی بھی بات نہیں کروں، تحصیل کی سطح کی بات پہ نہیں ہوگا، اس کی اسیسمنٹ ہی نہیں ہوگی. راجن پور کا جتنا اچھا وزیر اعلیٰ ہو جائے نا، اس کو تحصیل راجن پور کی سمجھ بوجھ، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ناممکن ہے، مشکل ہے. ایشو اس میں پولیٹیکل ول نہیں ہے، پولیٹیکل اس گورنمنٹ کی بھی نہیں ہے. دیکھیں اس گورنمنٹ میں ذاتی طور پہ آئی ایم پریوی ٹو این انفارمیشن جس میں عمران خان صاحب بہت زیادہ انتھیوزیاسٹک تھے فار دا لوکل گورنمنٹ. اب وہ انتھیوزیازم کیوں ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا انٹو اے ٹینجیبل پولیٹیکل لیجسلیٹو ایکٹ، یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں. سندھ میں ظاہر ہے ان کی حکومت نہیں ہے، ایک مخالف حکومت ہے. ہمارے ساتھ بلوچستان میں کولیشن حکومت ہے، 2 صوبے ان کے پاس ہیں.
فوری طور پہ جو کام کرنے والا ہے وہ یہی ہے کہ لوکل گورنمنٹ سٹرکچر کھڑا کیا جائے، اور کھڑا کرنے کے ساتھ جو اس میں فائنینشیل ریسورس ڈسٹریبیوٹ ہونی تھی، جو پولیٹیکل پاور ٹرانسفر ہونی تھی، وہ جو ہی ہوں گی تو عام آدمی کی ڈیلیوری زیادہ بہتر انداز میں ایڈریس ہوگی. ہم مضبوط چیف منسٹر، چاہے وہ مجھے پرویز الہی صاحب کی پرفارمنس سے، میرا تو ایون شہباز شریف صاحب کا جو ماڈل تھا اس سے اختلاف ہی یہی تھا کہ خاکم بدہن بہت زبردست پرفارم کر رہے ہیں، اگر صبح اٹھنے کے ساتھ وہ بقضاء الہی فوت ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان سارا رک جائے گا. دیکھیں آپ کو، یا میں بہت اچھا پرفارم کر رہا ہوں، کل میں فوت ہو جاتا ہوں، پھر پاکستان کیا کرے گا؟ پاکستان بھی میرے ساتھ فوت ہو جائے گا. تو سسٹمیٹک چینج لانا ہے، آپ کو انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کرنی ہوگی اور انسٹیٹیوشن میں وہ اسٹرینتھ لیکن یہ کہتے تھے خان صاحب کہ ہونے دیں، لوکل باڈی ہونے دیں، آپ کو بزدار کی پرفارمنس نظر آئے گی، لیکن وہ نہیں ہو سکا. ویسے میں آتا ہوں اس پہ. دیکھیں میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، فرسٹ آف آل 15 months اولڈ انفنٹ گورنمنٹ ہے یہ، ٹھیک ہے، اور یہ ایک انفنٹ گورنمنٹ جو ہے اس نے اکنامک پرابلمز انہیرٹ کیے، اس نے پولیٹیکل پرابلمز انہیرٹ کیے، اس نے اسٹرکچرل پرابلمز انہیرٹ کیے. ٹھیک ہے. اب جب انہیریٹنس کے ساتھ آپ جاتے ہیں، اور پھر مجبوری آپ کی یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہیں جس میں میجک نمبر جو ہے وہ آپ کا پورا نہیں ہے. ٹھیک. اب اس لیک آف فگر کے ساتھ آپ نے گورننس میں جانا ہے. پھر ایک انتہائی مکسڈ قسم کی بیوروکریسی آپ کے پاس ہے جو کہ فورس آف انویلنگنس ہے اس پورے ایجنڈا کو امپلیمنٹ کرنے میں. ٹھیک ہے. ابھی تک تو وہاں یہی کنفیوژن جاری تھی یا جاری کی گئی ہے کہ پتہ نہیں اس حکومت نے چلنا ہے نہیں چلنا ہے. جو بیوروکریٹک مشینری ہے وہ انویلنگ ہے ٹو امپلیمنٹ اور ٹو ورک پراپرلی. رائٹ. ٹھیک. اس سے آپ اوور کم ہوئے. اکنامک کرائسس میں آپ نے ایٹ لیسٹ تھوڑا سا آئی سی یو کی جو سچویشن تھی اس سے اس کو لے آئے ہیں نارمیلسی کی طرف. اب ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت بڑا چیلنج. نان ڈاکیومنٹڈ اکانومی ایک کنزرویٹو اسٹیمیٹ یہ ہے کہ وہ آپ کے جی ڈی پی کے ایکول ہے. ٹھیک ہے. سو یو پازیٹیو اباؤٹ دا گورنمنٹ. آئی ایم ہوپ فل. بالکل دینا چاہیے 5 سال کا انکم. بزدار صاحب کو بھی دیکھیں پرائم منسٹر کا ایز اے چیئرمین پی ٹی آئی یہ ان کا ڈسکریشن ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنی کپتانی کا جو پریولیج ہے وہ دے سکیں. اور جب تک وہ خود کنونسڈ ہے میرا نہیں خیال کہ مجھے یہ رائٹ ہے کہ میں ان کو کرٹیسائز کروں. پی ٹی آئی کے پاس بہت ساری باتیں جس پہ آپ سے میں نے رائے لینی ہے، لیکن ہم ساجد احمد صاحب سے بھی سن لیتے ہیں ایم کیو ایم کے مسئلے کیا ہیں. ساجد احمد صاحب، کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کا اصل مسئلہ کراچی کے مسائل نہیں بلکہ ایک اور وزارت کا حصول ہے. بسم اللہ الرحمن. السلام علیکم. اچھا دیکھیے، وزارت تو ایم کیو ایم کو مل چکی تھی. خالد مقبول بھائی آئی ٹی منسٹر تھے. اب وزارت بالکل بھی نہیں تھی. ادھر یاد ہے کہ جب 2018 کے اندر انصاف کی حکومت بننے جا رہی تھی تو اس وقت تحریک انصاف کی جو ہائی کمان ہے ان سے بات چیت ہوئی. ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی جو ایم کیو ایم کا تھنک ٹینک ہے، اور اس میں یہ طے پایا تھا، 9 نکات رکھے گئے تھے کہ آپ کو اس چیز پر امپلیمنٹ کرنا ہے کراچی میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. کسی ایک یو سی کا ماڈل بنا کے وہاں ری سینسس کروانا. اس کے علاوہ حیدرآباد یونیورسٹی کا ایشو اور دیگر بہت سارے ایشو تھے. مجھے زاہد صاحب سے بھی جواب لینے دیں. ساجد بھائی تھینک یو سو مچ. لگی ابھی صورتحال یہ رہی ہے ظاہر حسین صاحب کہ سب لوگ ناراض ہیں، اور جو ناراضگیاں ہیں سب نہیں، کاکر صاحب ناراض نہیں ہیں، چلے کچھ اور لوگ ناراض نہیں ہیں، وہ کافی مشکل چیلنجز آپ سے چاہ رہے ہیں کہ فوراً حل کر دیں. یہ اب ہوگا تو نہیں، تو آپ کے پاس سلوشن کیا ہے اس کو ٹھیک کرنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک پہلے آغا صاحب نے جس طریقے سے ایک بریف سی اپنے پارٹی کا موقف بتایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ بات کر رہے ہیں وہی کاکڑ صاحب بات کر رہے ہیں، وہی ایم کیو ایم کے میرے بھائی بات کر رہے ہیں. کیونکہ ہم سارے اتحادی ہیں اور ہر جماعت کا اپنا ایک مینیفیسٹو ہے. اپنے ایک مینیفیسٹو پہ ووٹ لے کے اپنی کنسٹیٹوئنسی کی ڈیفرنٹ پولیٹکس ہے. کراچی کی شہر کی اپنی ہے، بلوچستان کی اپنی ہے. جو ہماری پی ایم ایل کیو اتحادی ہے وہ ہمارے ساتھ ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی، ان کی اپنی سیاست ہے. کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی اور بلوچستان میں بھی اور کے پی کے میں بھی ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے حکومت کر رہے ہیں. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا سمجھا جا رہا تھا. جب ہم اپوزیشن میں تھے تو ہمیں اس حد تک اندازہ نہیں تھا جتنے آلات
زیادہ خراب تھے. جب ہم نے دیکھا آ کے گورنمنٹ میں, اب دیکھیں ہمیں بالکل آپ سمجھ لیں کولیپس قسم کی اکانومی ملی, لا لیسنس کا نام نہیں تھا, آپ بینک کرپسی کے بالکل نزدیک تھے. یہ 15 مہینے جو ہے 15 مہینے کسی سسٹم کو ٹھیک کرنے میں, اور پھر وہی بیوروکریسی ملی جو پچھلے 30-35 سالوں سے ایک مزاج کے ساتھ چاری, جیسے کاکڑ صاحب نے رائٹلی سیٹ کہ ایک مزاج کے ساتھ لوگ چاہ رہے تھے جو. اچھا ان کو پہلے تو یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا, وہ یہی چیمے گوئیاں تھی کہ شاید پی ٹی آئی چلے گی نہیں چلے گی, چلے گی نہیں چلے گی. اب پچھلے 1 سال جو واقعی بالکل پوری قوم نے مشکل گزارا, بالکل ہم مہنگائی پہ ہم نہیں کہتے, آنکھیں بند نہیں کرتے, اور نہ کہتے ہیں مہنگائی نہیں ہوئی, روپیہ ڈیپریشیٹ نہیں ہوا, بالکل ہوا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ تو اوپن ہے, کیونکہ ہم بیسکلی ہم نے آج بھی عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں اور کل بھی ہم نے عوام میں جانا ہے. اس کے بعد آپ کی جو پاکستان سے جو منفی جو ایک تھا وہ اس سے آپ جا کے آپ اس میں گرے میں کر چلے گی. ٹھیک ہے سر, میرے پاس بھی لسٹ ہے تمام وعدوں کا اور کیا ڈیلیور کیا. I'll tell you, مجھے تھوڑی سی اجازت دیں, ہم وقفہ لیتے ہیں. اس کے بعد یقیناً یہ گورنمنٹ بہت ساری لوگوں کی مرادیں تھیں, ان کے بوجھ تلے آئی تھی, بہت ہی زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھی, تو وہ کہاں تک پوری ہوئی کہاں تک نہیں. وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو چیلنجز بہت زیادہ تھے اور ایکسپیکٹیشنز بھی اتنی ہی زیادہ تھیں. اب صورتحال یہ ہے کہ معاشی بحران کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے, عوام بدترین مہنگائی سے پریشان ہے. یہ اب ایک ریالٹی ہے. مہنگائی کہاں تک پہنچ چکی ہے, کہاں تک جائے گی, اس بارے میں انسرٹنٹی ہے. اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب آٹا 70 روپے کلو ہو چکا ہے. عوام کی جانیں نکل رہی ہیں اور وہ حکمرانوں کو بددعائیں دینے پر بھی مجبور ہو گئے ہیں. سو وائل بہت زیادہ ایکیڈیمک باتیں کرتے ہیں, یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب تک مہنگائی کرٹیل نہیں ہوگی یہ انریسٹ اسی طریقے سے بڑھتا جائے گا. ماضی کی طرح موجودہ وزیر اعظم مہنگائی پر صرف نوٹس لے رہے ہیں, اجلاس پر اجلاس ہو رہے ہیں, لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہو رہا. وزراء صرف بیانات دے کر کام چلا رہے ہیں. ہم نے ذکر کیا کہ گزشتہ 1.5 سال میں کیا ہوا ہے. ایک نئی گورنمنٹ ہے, یقیناً ان کو ٹائم لگے گا سیٹل ہونے میں, مگر کچھ اچھوتے نظریات اور بیانات جو آتے رہے اس عرصے میں. لیٹس ہیو اے لک. سو کامل علی آغا صاحب, بیانات بار بار آئے ایسے, کیا وجہ کیا ہے؟ نئی گورنمنٹ ہے, نئی پہلی دفعہ موسٹلی لوگ آئے ہیں پارلیمنٹ میں یا منسٹرز بنے ہیں, سو اس طرح کی بار بار سٹیٹمنٹس کیوں آتی ہیں کہ لگتا ہے نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے؟ دیکھیں یہ تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ میرے خیال میں جتنے پرابلمز ہیں اور عوام کے مسائل جتنے بڑے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے وزراء کی زبان جو ہے اس کے اندر بڑا تحمل, برداشت, بردباری اور حلیمیت ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی بھی وجہ ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے وزراء کی جو تند و تیز تقریریں ہیں, ان کی میڈیا کے اوپر گفتگو ہے, اس کے اندر مسائل جو ہیں ان کے اندر شدت واقع ہوئی ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کے جذبات بھی جو ہیں وہ بھی مجروح ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ اپوزیشن جو ہے وہ بڑی زخمی نظر آتی ہے, اور بڑی اس کے اندر جوابات میں بھی وہی شدت اور بلکہ اس سے زیادہ شدت سے جوابات. تو تلخی بڑھنے سے میرے خیال میں ماحول میں خرابی آتی ہے, اور اس پہ میرے خیال میں اب عمران خان صاحب نے نوٹس لینا شروع کر دیا ہے. اور ابھی کل ہی مجھے پتا چلا کہ کراچی سے ایک منسٹر صاحب جو ہیں ان کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی ہے اور ان کو تنبیہ بھی کی ہے. تو یہ سلسلہ واقعی آپ نے نوٹس کیا, ٹھیک کیا کہ یہ ختم ہونا چاہیے. حقائق کی روشنی میں بات ہونی چاہیے, اور عوام کو اگر آپ ڈیلیور نہیں کر رہے تو ان کے جذبات کو مجروح نہیں کرنا چاہیے, ان کو اس کے اندر شدت پیدا نہیں کرنی چاہیے. ہم نے بارہا اس بات پہ تنقید بھی کی ہے اور اس بات کا مشورہ بھی دیا ہے کہ حکومت اور حکومتی وزراء کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ شعلے کو بھڑکائیں. ان کا کام ہوتا ہے کہ جہاں ان کو آگ نظر آئے وہاں پہ وہ پانی ڈالیں, وہی والا کلیہ استعمال کریں جو چودھری شجاعت حسین صاحب کا کلیہ ہے کہ جو ایسے
मामलात होते हैं उनके ऊपर मिट्टी डालने का काम करें, मट्टी पाव, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसके ऊपर एक तेल डालने का मिनिस्टर को काम हमने करें। देखा टोन डाउन होते हुए, तो वो फवाद मैं- चौधरी साहब हैं, यकीनन in the days I'll come to you काकर साहब, ये एक यकीनन आप नए हैं, लेकिन उन्होंने अपना रवैया बदला है, इसमें कोई शक नहीं, बदला है, you agree अपना with that? रवैया बदला है। और उसका उनको मैं फायदा भी हुआ है। फ्रिया एक बात करना जी। चाहूंगा, मैं एक बात करना चाहूंगा। जी जरूर। देखें, ये इस बात में कोई शुबा, जैसे मेरे दोस्तों ने कहा कि जी हमने काम तो बहुत किया, उन्होंने तस्लीम किया, लेकिन 2008 में हमें वो पजीराई नहीं मिली अवाम के अंदर। इसमें कोई शुबा नहीं है, पजीराई नहीं मिली। उसकी वजह ये नहीं थी कि हमने काम नहीं किया था या हमें लोग जो है वो हरफ तनकीद बना रहे थे और उन्होंने हमारी वजह से वोट नहीं दिया। असल वजह थी परवेज मुशर्रफ साहब के वो अग्रेसिव इक़दामात, जिनके मतलब अभी भी आप इशारा फरमा रही थी, वो अग्रेसिव जो मामलात थे और जो उनके 5-6 लगातार उन्होंने जो फैसले किए, बुख्ती साहब को शहीद किया, उसके बाद वो जो अपना वकला के साथ उन्होंने मामलात को ख़राब किया, फिर जुडिशरी के साथ अपने मामलात को ख़राब किया, मीडिया के साथ मामलात को, लाल मस्जिद वाला मामला, ये सारे वो मसाइल थे जिसकी नाराज़गी की सज़ा हमें अवाम ने दे दी। और अब लोग पछता रहे हैं, लोग याद करते हैं, और लोग आप बाहर निकल के देखें और पूछें लोगों से कि हमारी कारकर्दगी क्या थी और हमारी एप्रिसिएशन क्या है। वो लोग ज़बान ज़दे आम है, हमें हमारी तारीफ करते हैं, चौधरी परवेज लाई की तारीफ करते Okay, हैं, ये interesting शुजात analysis हुसैन है। की तारीफ करते हैं, Yes. पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तारीफ करते हैं। ठीक। लेकिन ये हुआ कि हमें उसका ये बात कही जाती है कि मुस्लिम लीग काफ से फायदा लेते हैं। मैं कहता हूं कि जो फायदा इनको लेना चाहिए वो हमारे से फायदा नहीं लिया इन्होंने। Okay. यानी हमारे साथ इनका एग्रीमेंट था कि हमारे साथ मुशावरत के अंदर तसलसल होगा, ठीक है। हमारे जितनी पॉलिसीज बनाई जाएंगी उसके अंदर हमारी इनपुट होगी, ठीक। वो भी नहीं इन्होंने की। और हमारी ज़ीरक क़यादत, तजर्बाकार क़यादत जो है, जब भी उसको ये पुकारते हैं, जब मुसीबत में आ जाते हैं, Right. उस वक्त ये फायदा जरूर लेते हैं। ठीक है, ये लेकिन बड़ा अदरवाइज Yes. जो एक अलाइस का, अच्छे अलाइस का, तजर्बाकार अलाइस का रोल उससे तो फायदा उठाना चाहिए। ये 15-16 माह के अंदर उन्होंने अदा नहीं करने दिया। ठीक है। तो मैं समझता हूं कि ये इनके फायदे की बात थी। आज अगर हम इनके ऊपर तनकीद करते हैं या अगर इनको कहते हैं कि अपनी रिजर्वेशन का इजहार करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं कि इसमें इनका भी फायदा है। राइट, ठीक ये है। फायदा जो है ये उठाएंगे तो आम आदमी को सहूलतें देंगे तो इनका फायदा होगा। ये जरूर है कि अब जब ये हुकूमत आई तो इकोनॉमी की हालत बड़ी खराब थी और मुआशी तौर ठीक पे है। बहुत बुरा हाल था। Right. लेकिन अब जब ये कहते हैं कि मुआशी इशारिये ठीक होने की तरफ चल पड़े हैं और इक्तिसादी इशारिये भी दुरुस्त सिमत चल पड़े हैं, तो इसका अंदाजा आम आदमी को तो फिर होगा ना जब उसको महंगाई से Yes, उसकी जान छूटेगी, that is the बेरोजगारी main से उसकी जान छूटेगी, ये बड़ी अहम बात है और I think जो होगा, हल्के में जाता बैड है, गवर्नेंस खत्म होगी, ठीक है। गुड गवर्नेंस की तरफ जाएगा मामला, ठीक है, तो ठीक फिर है। लोग कहेंगे ना कि ये हालात ठीक हो गए हैं। Indicator लोगों यही को होगा। अशारियों का पता फिर चलेगा जब उसको फायदा होगा। I absolutely agree with you. वक्त हुआ एक वक्फे का and we will be right back. And welcome back. So काकर साहब, जो एक तासुर भी देना होता है कि हम संजीदा हैं, हम काम कर रहे हैं, वो तासुर देने में क्यों कामयाब नहीं हो रही गवर्नमेंट? देखिए, मैं एक आध मरतबा मुझे इत्तेफाक हुआ है प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग में विज़ावी मीडिया की कुछ डिस्कशन चल रही थी। उसमें मुझे जो तासुर मिला है कि प्राइम मिनिस्टर ये चाहते हैं कि उनके लोग जाएं और वो अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन करें इन एन एग्रेसिव मैनर। Okay. अब एग्रेसिव मैनर को अगर मैं बदतमीजी के तौर पे इंटरप्रेट करके और चला जाऊं और बदतमीजी शुरू कर दूं, प्रॉब्लम इंटरप्रिटेशन में आ रही है। जो उनके लोग हैं उनको ये समझने की जरूरत है कि एग्रेसिव पोस्चरिंग का मतलब होता है कि अपनी पोजीशन का मुदल्लिल अंदाज में पैशन के साथ डिफेंस करना। उसका कतई
مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جا کے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی بہت ایموشنل ہو جائیں, بڑی بڑی دعوے کر دیں, جس طرح سواگت صاحب کہہ رہے ہیں کہ نوکریاں برسنا شروع ہو جائیں گی. آپ پیشنٹ ہو جائیں بٹ وتھ کوجنٹ آرگومنٹس, وتھ ریزنیبل پوزیشننگ. جو میں ریڈ کر پایا ہوں پرائم منسٹر کی ڈیزائر اور خواہش یہ ہے, لیکن اس کو دوسری طرف ایٹ ٹائمز جو دوست ہیں وہ بہت زیادہ اوور ری ایکٹ کر جاتے ہیں, اور ان کی جو پولیٹیکل کمیونیکیشن ہے وہ انتہائی پور پرفارمنس کے ساتھ گورنمنٹ کے لیے مزید چیلنجز کریٹ کرتے ہیں. امیج کا پرابلم ان کے لیے کریٹ کیا ہوا ہے, پرسپشن کا پرابلم کریٹ کیا ہوا ہے. اس پہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے, ایز اے فرینڈ آف پی ٹی آئی, ایز این ایل آئی آف پی ٹی آئی. اور میرے خیال میں کچھ کام شاید ہو بھی رہا ہے اور یقیناً ہو رہا ہوگا, مجھے کچھ معلومات ہوگی. بٹ کوئکلی جو آپ کی میں اس پہ بھی آتا ہوں. پرویز مشرف صاحب کی بہت زیادہ ایسی جھریانہ پالیسیز تھی جس کا ہمیں نقصان. میں ان کے اس انالیسس سے, دیکھیں ہم سارے لوگ پولیٹیکل سٹوڈنٹس بھی ہیں, اس انالیسس سے ایگری کرتے ہوئے کہ پرویز مشرف صاحب کی جو پالیسیز تھی, آپ اس کو کرٹیسائز کریں یا ان کو اپریشیٹ کریں, اس کا بھی اثر تھا ان کی الیکٹورل ریزلٹس میں. لیکن جس انداز میں تاثر اس وقت آ رہا ہے کہ جو پرفارمنس کا کریڈٹ ہے وہ تو پی ایم ایل کیو لے, اور جو ان کی پالیسیز تھی اس سے اپنے آپ کو ڈیورس کرے, یہ پولیٹیکل ہپوکریسی میں آتا ہے. یہ ہینڈ ان گلو تھے, ایک ساتھ تھے. اس میں ان کو اونرشپ پرفارمنس کی بھی لینی ہوگی اور اونرشپ ان کی پالیسیز کی بھی لینی ہوگی, کیونکہ انہوں نے ان کو پریزیڈنٹ الیکٹ کروایا تھا. یہ پولیٹیکل ایلائز تھے, وہ ان کا ایک پولیٹیکل آرم کے طور پہ پی ایم ایل کیو پرفارم کر رہی تھی, اور بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے اچھی پرفارمنس دی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہپ. یہ بات نہیں ہے, اس کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں. ان کے آخری 8 ماہ جو تھے وہ اتنے عجیب طریقے سے بہیو کر رہے تھے کہ وہ 2 کشتیوں کے شکار ہو گئے تھے. ایک طرف وہ پیپل پارٹی کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے اور چودھری صاحبان کو نکالنا چاہ رہے تھے, ان کی مشاورت ختم ہو گئی, اور انہوں نے جس طریقے سے بہیو کیا انڈیپینڈنٹلی, وہ ایک الگ سے حکومت چلا رہے تھے. حقائق یہ ہیں, اور وہ 8 ماہ جو ہیں اس سے پہلے انہوں نے ڈیولوشن آف پاور کیا, اس سے اچھا نظام آج تک نہ پہلے آیا تھا نہ اس کے بعد آیا. لوگوں کے لیے ترقیاتی کام جس حد تک ہوئے, میگا پروجیکٹس ہوئے, یہ ساری چیزیں ان کے کریڈٹ کی ہیں. معاشی طور پہ ملک بہتری کی طرف جا رہا تھا, اشاریہ بہتر نہیں جا رہے تھے, معاشی طور پہ حقیقی طور پہ بہتری کی طرف جا رہا تھا. کاروبار زندگی بہت اچھا تھا. میں تو اس پہ ایگری کر رہا ہوں, لیکن یہ جو آخری 8 ماہ ہے اس میں اپنا سیاسی سفر آج بھی ہم آن کرتے ہیں اور ان کی تائید بھی کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ بھی ہم ان کی حمایت اور ان کا ساتھ, آج تک ہم نے ان کی بدتریفی کوئی نہیں کی. لیکن وہ 8 ماہ جو تھے اس کے ان 8 ماہ کے اندر انہوں نے جو فیصلے کیے بغیر مشاورت کے, آپ دیکھیں نا لال مسجد کے اندر چودھری شجاعت حسین کہاں کھڑے تھے, وہ ریزالو کر کے آئے 5 بجے صبح 5 بجے, اور 5:15 بجے اٹیک ہو گیا. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ چیف جسٹس افتخار چودھری کے گھر بیٹھے ہوئے تھے چودھری شجاعت حسین صاحب, اور ان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے, اور باہر ان کی گاڑیاں اٹھانی شروع کر دی. سارے مسئلے کو حل کر دیا چودھری شجاعت حسین صاحب نے, اور ان کے اوپر اس کے بعد اٹیک ہو گیا. بالکل الگ پروگرام. میں پھر عرض کر دوں کہ یہ جو آخری 8 ماہ میں جو یہ ڈس ایگریمنٹس بتا رہے ہیں, اس میں ان کا پولیٹیکل ڈائیورس نہیں ہوا, یہ اکٹھے گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو اس کا بیگیج دینا پڑے گا ساتھ. ٹھیک ہے, I'll come to you. مہنگائی ختم کر سکتے ہیں, ختم تو نہیں ہوگی, کم کر سکتے ہیں. جہاں تک, کیونکہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک تو جو ہمارے جو ہمارے آغا صاحب 2 منٹ ٹائم دیں گے, گانڈی جی 2 منٹ آغا صاحب ذرا, جہاں تک بات ہے آغا صاحب 2 منٹ ٹائم دیں گے. گانے تھے اس وقت, کیا کہہ رہے ہیں, انہوں نے اس وقت رابطے شروع کر دیے, مجھے بھی بلوایا, انہوں نے حامد ناصر چٹھا کو بلوایا, خورشید محمود قصوری کو بلایا, ہمایوں اختر خان کو بلایا. وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں, میں کوئی -1 کرنا چاہ رہے تھے اس وقت. انہوں نے اس وقت
اپنے ہم طور topic سے پہ ہٹ گئے میرے اپنی خیال میں ہم کو۔ سیاست الگ سے چلانے کی کوشش شروع کر دی تھی اور پیپل پارٹی کے ساتھ الائنس جو ہے اس کے اندر وہ جا رہے تھے. رائٹ اوکے. فروری کے 2008 الیکشن تک یہ اکٹھے رہے ہیں، یہ تاریخ کا حصہ ہے Yes, ٹھیک اور ہے. یہ باقی باتیں ایز اے کمنٹ اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس چلتی رہی. اوکے آئی کم ٹو یو سر. جہاں تک بات ہے جی، جہاں تک بات ہے جہاں تک بات ہے آغا صاحب کی، وہ تمل آج آپ بھی دیکھ رہے ہیں آغا صاحب آج بھی ہم برداشت بھی کر رہے ہیں، ہم گلا تو کرتے ہیں لیکن آغا صاحب سے ویسے دوستی بھی نبھا رہے بہتر تھا ہیں. کیونکہ دوستی نبھانا ہمارے جیسے ہمیں رسپونڈ کرنا ہے آغا صاحب کی بات کو، پاکستان میں اور کوئی نہیں ہے الحمدللہ. اوکے آغا صاحب اب ذرا جواب ہی سن لیں جی پلیز. جی جہاں تک بات ہے جی کہ جو ہمارے جو ایک گلے شکوے تھے وہ کل پی ایم ایل کیو کی قیادت اور ہماری قیادت، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بیٹھے، پرویز خٹک صاحب بیٹھے، باقی سارے ہمارے بیٹھے، اور وہ اگلے 8-10 دنوں میں وہ آپ دیکھیں گے بالکل وہ ختم ہو جائیں گی. ختم وہ سیٹل ہو جائیں گی چیزیں جو بھی ان کو جو بھی جائز کو اگر گلے بھی ہیں بھی، اور یہ اچھی بات ہے جب آپس میں گلے تو ختم ہونے چاہیے، بیٹھ ختم ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک مہنگائی کی بات ہے، یہ میرے خیال میں پوری قوم، ہم بھی اس قوم کا حصہ ہیں اور ہم بھی ہے، رسپانسبلٹی ہم پہ زیادہ آتی ہے. جہاں تک بات ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی، 2019 میں سمجھتا ہوں 19 جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے مشکل ترین تھا. آپ کسی بھی طریقے سے دیکھیں، انڈیکیٹر سے پتہ چلتا ہے نا کہ آپ آغا صاحب کہتے ہیں انڈیکیٹر نہیں، انڈیکیٹر سے ہی پتہ چلتا ہے اب ویئر وی اسٹینڈ اینڈ ویئر وی آر گوئنگ ٹو اسٹینڈ. اب جہاں تک بات ہے ہم نے جو خان صاحب نے کل بھی کور میٹنگ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میٹنگ ہوئی جس میں وہ سب سے زیادہ جو کنسرن ہے وہ غربت پہ، مہنگائی پہ، بے روزگاری پہ ہے. اور اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ جو ہم نے اساس پروگرام ہے یہ بہت بڑا انقلاب آئے گا اس ملک میں. اب دیکھیں کہ 792 بلین روپیز رکھے گئے ہیں غربت کے خاتمے کے لیے، اور اس کو جو ٹرکل ڈاؤن ہے، اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ ڈائریکٹ ہم لوگوں تک جانا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ بیوروکریٹک وہ ریڈ ٹیپزم ہو اور لوگوں کو پتہ نہ چلے، لوگوں کو نہ ہو. ہم نے یہ کیا کہ ایک تو جو اس میں فوری طور پہ جو بیسک آپ کی ضرورت ہے غریب آدمی کی، آٹا، چینی، دالیں، جی بالکل میں وہ دیکھیے کہ ہم نے 7 بلین فوری طور پہ ہم نے یوٹیلیٹیوں کو بھیج دیے ہیں 7 بلین. اس میں آٹا، چینی، دالیں، گھی، یہ سب چیزیں فوری طور ٹارگٹ تاکہ غریب آدمی کو ریلیف مل سکے. 180 ہم نے پناہ، لیکن یوٹیلیٹی اسٹور میں تو ایک سرٹن اماؤنٹ لوگ جاتے ہیں نا. دیکھیں اب ہر آدمی جس کو ضرورت ہے، اگر میں افورڈ کر سکتا ہوں جناب سپر سے لینا چیز تو میں لوں گا. اگر میں 200 روپے کی سویٹر یا 500 لینا چاہتا ہوں تو میں وہاں جاؤں گا. اب یوٹیلیٹی اسٹور میں پابندی نہیں ہے، ہر کو دے گا. موسٹلی اکنامکلی ڈس ایڈوانٹیج کلاس یوٹیلیٹی اسٹورز پہ جس کو زیادہ ضرورت ہے، جو بندہ جو پریولیج کلاس نہیں ہے یا جو نہیں افورڈ کر سکتا وہ جائے گا، وہ سستی ملے گی. ایک اور دوسری چیز جو ہم نے کی ہے، دوسری پناہ گاہیں 180 پناہ گاہیں بن چکی ہیں جس کو جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ کر رہی ہیں، اور ساتھ جو مخیر لوگ ہیں الحمدللہ پاکستان میں آپ کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ملتے ہیں جو اس کو اون کر رہے ہیں. اور تیسرا ہم نے جو